बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शेर पराचा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, साबिक नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला बहावलनगर। आज हम सियासत के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे और ज़िमनी इलेक्शन जो हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिज़ल्ट है मिंचनाबाद में दूसरे हलकों से डिफरेंट आया है, इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए आफ्ताब शेर पराजा साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। खैरियत से हैं? जी, अल्लाह ताला का शुक्र। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की है, उसकी मुबारकबाद सर। खैर मुबारक जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ख़ास तौर पे मिंचनाबाद में इलेक्शन हार गई है पीटीआई, बाकी हर जगह जीत गई है। इसकी क्या ख़ास वजह, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे जो ज़िमनी इलेक्शन के बारे में आपने क्वेश्चन किया है, इसके बारे में मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो इलाका है PP237, इसकी इलाकाई सूरत-ए-हाल ये है कि जब 1947 से सेपरेशन हुई है बर्र-ए-सगीर की और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में जब आया, तो हमारा ये जो हलका है ना, इस तरफ से दरिया है और जो जनूब साइड पे जो है ना वो बॉर्डर है। ये खिता चला आ रहा है और कुछ ख़ास फैमिलीज़ हैं वो इस पॉलिटिक्स में अपने ग्रुप्स की वो करते आए हैं सियासत, और वो ग्रुप्स की और पार्टीज़ के जो है ना ये बढ़ नहीं पाए। तो ये 13 के बाद और 18 के बाद माशाल्लाह पीटीआई मिंचनाबाद में पीटीआई के डायरेक्ट वोटर्स काफ़ी आए हैं, क्योंकि इमरान खान का नज़रिया ही ऐसा है जिसके साथ कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो रह ही नहीं सकता। यहाँ वोटर्स बहुत ज़्यादा थे। आपने हारने की वजह पूछी, और शायद एक तो ये है कि उम्मीदवार जिस तरह कंटेस्ट करना चाहिए था वो नहीं कर सका, और उससे भी बड़ी जो वजूहात जो सामने आई हैं ना, वो मुखालफ कैंडिडेट ने जो फुल हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया है, इनके पीओज़ अपने थे और जो जितना कर सके हैं इन्होंने किया है। हर पीओज़ ने डायरेक्ट मोहरें लगाई हैं। हम आप टर्न आउट देख लें, कंपैरिजन कर लें, 20 हलकों पे ये हुआ है, इलेक्शन हुआ है, हमारा टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है जी। ये मोर देन 50%। वो रहा तो एक्चुअल में उतना ही है जितना दूसरे इलाकों का आया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, एक्स्ट्रा वो डायरेक्ट स्ट्रेंथ्स जो पीओज़ ने लगाई हैं, और मैं समझता हूँ इनकी जितनी लीड है उससे ज़्यादा इनके पीओज़ ने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे, और उन्होंने स्टैंप्स लगाई हैं और ये मैनेज करके हमें इलेक्शन हरवाया गया है। और अगर उस वक़्त बेहतर हिकमत अमली पोलिंग वाले ही दिन हिकमत अमली, मैं अपनी कैंडिडेट की तरफ से भी कहूँगा कुछ कमज़ोरियाँ थीं, अच्छी हिकमत अमली अपनाई जाती तो इस लेवल पे इनकी लीड नहीं आनी थी। मैं कहता हूँ मोर देन 50% वोट जो है ना पीओज़ ने डाले हैं, और यही वजह है कि जो उनकी ये फतह होगी। लेकिन हकीकत में यहाँ से पीटीआई जीती है, नून लीग बुरी तरह हारी है। ठीक। परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर आपका क्या तबसरा है? मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। इमरान खान अपने लिए कोशिश नहीं कर रहा, इमरान खान के नज़रिए की कामयाबी है। इमरान खान का नज़रिया क्या है? खुद मुख्तियार मुल्क हो, हम अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना सकें, करप्शन का ख़ात्मा हो,
غرض کی ایک لمبی لسٹ ہے، غریبوں کا درد ہے، صحت کارڈ ہے، انہوں نے ایسے ایسے اقدامات کیے ہیں، غریبوں کے لیے کھانا سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایک لمبی لسٹ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ ہر سچے پاکستانی کا نظریہ ہے، اور ضمنی الیکشن میں عمران خان کا نام لینا صرف یا پی ٹی آئی کا نام لینا یہ میں زیادتی سمجھوں گا، یہ پاکستان کی جیت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان ہی نیکسٹ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں پاکستان ہی جیتے گا۔ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کی سب سے زیادہ ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی دھمکیوں کے سامنے، بہت بڑے ان کو لالچ دیے گئے، ہر طرح سے ان کی آئندہ سیاست کے خاتمے کی بھی دھمکی دی گئی، ان کی فیملیز میں بھی ان کو تھریٹس آئیں، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ان کو سلام ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ ان کو سی ایم بننے پہ بھی مبارک دیتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹے رہے ہیں۔ ٹھیک سر، موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ آئندہ پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنا پائے گی یا نہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اور کافی سارے دوست کہتے ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا 2 تہائی، میں کہتا ہوں انشاءاللہ خان صاحب 2 تہائی سے آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کچھ دوست جو ابھی بھی ضمنی الیکشن میں آپ نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم کہتے ہیں دیگ کا چاول چکھ لیا، ہم نے یہ ٹیسٹ کر لیا ہے۔ ضمنی الیکشن نے ایک سینیریو بتا دیا ہے، لوگوں کا ٹرینڈ بتا دیا ہے، اور یہ اب بات کم ہونے والی نہیں ہے، بات 2 تہائی سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ انشاءاللہ نون لیگ کو ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ، میں بہت ہوپ فل ہوں۔ خان آئے گا اور اس کے بعد میری اور ہیں، خان آئے گا اور پاکستان کو ترقی دلائے گا، اور یہ جو چیری بلاسم اور پالچی اور اس طرح کی اور بیگرز والی باتیں کرنے والے، یہ ان کا نام نشان پولیٹکس سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آفتاب صاحب، پی ٹی آئی کو ضلع بہاول نگر میں مضبوط کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویزات ہیں؟ ہاں، یہ میں پہلے بھی اپنے پارٹی میٹنگز میں بتاتا رہا ہوں۔ جی، ہماری جب یہ پچھلی 18 کے بعد گورنمنٹ بنی تو بہت اچھا اقدام کیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی ریکمنڈیشن کمیٹیز بن گئی تھی، ہر کے 20-25 لوگ جو ایکٹیو تھے اور جن کی کریڈیبلٹی یہ ایمانداری کے حساب سے اور رپورٹس بھی ایجنسیوں کی جن کے بارے میں صحیح تھی، ان کو بنا دیا تھا۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے چیئرمین، ہیڈز اور یہ لگانے تھے، اور مارکیٹ کمیٹی میں اپنے لگانے تھے۔ یہ سارا معاملہ ہونا تھا، یعنی کہ ٹی ایم اے میں جو کرپشن ہوتی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی یہ جو تھانہ وغیرہ میں معاملات وکٹمائزیشن ہوتی ہے، اس بارے میں بنا دی تھی، اور انہوں نے کام بھی کر لیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہی جو لوگ، یہی جو بکاؤ مال آ کے ہماری پی ٹی آئی میں ملے تھے، یہی جو ٹولہ تھا، یہ جو منحرفین ہیں، یہ ان لوگوں نے پریشر ڈالا، اور خان صاحب کی گورنمنٹ میں چونکہ یہ کولیشن پارٹنر تھے اور ان کی تعداد اتنی تھی غلط لوگوں کی کہ یہ اگر وہ ریکمنڈیشن کمیٹیز اپنا کام کرتی تو لوئر لیول پہ ٹی ایم اے میں، محکمہ صحت میں، یہ ایجوکیشن میں، یہ جو بلز وغیرہ کے کرپشن ہے نا، یہ تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ختم ہو جانے تھے۔ لیکن یہ تو لوگ آئے کئی کرپشن کرنے آئے تھے نا، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جوتی چور ہوتا ہے نا، جوتی چور وہ بھی مسجد میں ہی جاتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھائی جی جوتی چوری کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ میں مانتا ہوں پی ٹی آئی میں کافی سارے ایسے لوگ آ گئے تھے، اور جنہوں نے، ہم نے خمیازہ بھگتا ہے اس چیز کا، ہم نے سفر کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، اور لیکن الحمدللہ پتہ چل چکا ہے عوام کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، یہ جوتے چور تھے، یہ اصل نمازی ہے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور ویسے ہی ریکمنڈیشن کمیٹیز بنیں گی، اور اوپر لیول تک تو خان صاحب فائٹ کر رہے ہیں کرپشن کے بارے میں، اور اس دفعہ ہم لوئر لیول پہ بھی ایسی فول پروف سسٹم بنانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جی یہ کرپشن کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور خود مختار پاکستان دیں گے جی ہم۔
ٹھیک ہے آفتاب صاحب، اگر پی ٹی آئی حکومت آتی ہے تو معاشرے میں بے یقینی اور عدل و انصاف سے لوگوں میں بے یقینی کی کیفیت ختم کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ ہاں، یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، یہ جو بھی میری بات سن رہے ہیں، جی بے یقینی کی صورتحال ہے، اور سب سے دکھ ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنے رشتہ دار ہیں نا، وہ آپس میں اختلافات ہیں لوگوں کے، جن کے جتنے قریبی ہیں، اور لڑائی جھگڑے، اور اس طرح جو ہے نا، سب سے زیادہ ہے کہ انصاف ڈیلے سے دینا، دیر سے، وہ انصاف نہ دینے کے برابر ہے۔ میں بے یقین میں نے یہ ابھی بھی جو ہے نا ضمنی انتخاب، اس کے لیے بھی PP 237 سے اپلائی کیا تھا، اور 18 میں بھی کیا تھا۔ میں نے خان صاحب سے میٹنگ، جو انٹرویو میری میٹنگ ہو رہی تھی نا، یہ اس طرح کا ملتا جلتا کویسچن ہوا تھا، تو میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی، اور یہ خان صاحب نے اس یعنی کہ ڈسکشن کو اپریسیشن بھی دی تھی۔ وہ یہ تھی کہ خان صاحب انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لیجسلیشن کریں مشترکہ ونڈے پہ۔ جو پاکستان میں مشترکہ ونڈا سارے فساد کی جڑ ہے، بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے، اور جو کوشر ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں، ان کو لڑا رہا ہے۔ اس پہ لیجسلیشن کر کے یہ ختم کریں۔ یہ ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے۔ جو کورٹس ہیں نا، اس میں پیڈنسی آف کیسز، جو میں نے بات کی کہ ڈیلے سے انصاف کیوں ملتا ہے، کیونکہ ہیوج نمبر مشترکہ ونڈے کے ہیں سیول میٹرز میں، اور وہ بعد میں کرمنل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کپ میرا ہے، آپ کہتے ہیں میرا، اس پہ جھگڑا ہوتا ہے، اس پہ اللہ نہ کرے ہرٹ بھی ہوتے ہیں اور مرڈر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس پہ لیجسلیشن خان صاحب لازمی کریں، تاکہ یہ بے چینی ختم ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو، اور بھائی کے بھائی اور ایک دوسرے میں معاشرہ ایک دوسرے سے جڑ جائے۔ سیکنڈ، میں نے کہا تھا لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے کانٹریکٹ ایکٹ میں۔ پاکستان میں بڑی یہ مصیبت ہے، چونکہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، اس اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ کانٹریکٹ ایکٹ میں ہوتا کیا ہے کہ کانٹریکٹ آپ کا زمین کا میرے ساتھ ہے، پوزیشن کسی اور کے پاس ہے، خسرہ گرداوری کسی اور کے پاس ہے، پانی اس زمین کو کوئی اور لگا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چار مختلف فریق آپس میں جھگڑتے ہیں، کریمنل کیسز بنتے ہیں، اس کو فول پروف کرتے ہیں ہم۔ اور انشاءاللہ خان صاحب نے کہا ہے، اور مجھے وہ بڑی خوشی ہوئی جب خان صاحب نے کہا یہ اہم پوائنٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں، انصاف ملے گا۔ جب انصاف، پیڈنسی آف کیسز آئیں گے ہی نہیں، تو کم کیس ہوں گے تو جلدی انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ بھائی بھائی سے بھی نہیں لڑے گا، ایک دوسرے میں بھائی چارے سے رہیں گے، اور انشاءاللہ خان صاحب کرپشن بھی ختم کریں گے۔ تو میں تو بہت اچھا مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ الیکشن کے بعد نا 2 تاریخ خان صاحب لے گا، انشاءاللہ لے گا، اس سے بھی بڑھ کے لے گا، اور لیجسلیشن نہیں ہوگی، اور جو ملک کو جس بات کی ضرورت ہے، اس طرح فول پروف جو قوانین بنیں گے کہ یہ لوٹے لفافے اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو میں بڑھتا دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک آفتاب صاحب، آنے والے جنرل الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ میرا جواب 18 میں بھی یہی تھا، اور یہ ضمنی الیکشن کے ٹکٹس کے وقت بھی یہی تھا۔ بالکل ارادہ ہے، اگر میری پارٹی نے بہتر سمجھا کہ آفتاب کنٹیسٹ کرے تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کریں گے، ہم بہت اچھے طریقے سے کروں گا۔ اور اگر پارٹی نے کسی اور بندے کو میرے سے زیادہ اہل سمجھا تو میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا، اور میں اس کی سپورٹ کروں گا۔ میں تو PTI کا دل سے وہ ورکر ہوں، میں تو ادنا سا ورکر ہوں، یہی کرتا رہوں گا انشاءاللہ PTI کے لیے۔ آفتاب صاحب انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اللہ پاک نے آپ کو MP بنا دیا، تو آپ کا مین کیا فوکس ہوگا اپنی تحصیل کو لے کر؟ کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے، کیا ترقیاتی کام کروائیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ تو بات پہ اگر ساری بات کروں تو رونا آ جائے گا مجھے۔ تو اس میری تحصیل میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد، پاکستان بننے کے بعد سب سے بیک ورڈ، اندرون سندھ سے بھی بیک ورڈ میرا علاقہ ہے۔ یہاں نہ DPS کی عمارت ہے، نہ اچھا سٹیڈیم ہے، کوئی ہے ہی نہیں، پلے گراؤنڈ نہیں ہے،
جو یہ ہیلتھ کے معاملات ہیں بہت برے ہیں. سکول ایک جو دہائیوں سے ایک ہی سکول ہے اس کا. میں ایجوکیشن پہ فوکس کروں گا, میں ہیلتھ پہ فوکس کروں گا, اور صحت کے لیے, اور یہاں جو ہے نا میں فلٹریشن پلانٹ کے لیے کروں گا. کافی سارے معاملات ہیں, یہاں تو A to Z کرنے پڑیں گے, اور انشاءاللہ میں بہت بہتر, اور انشاءاللہ میں یہ ماسٹر کی کلاسز کا اجرا بوائز اور گرلز کا میں لازمی کروں گا, کیونکہ میرا علاقہ تعلیم میں بہت پیچھے ہے. تعلیم میں آگے آئے گا تو ہم آگے آئیں گے جی. آفتاب صاحب, پاکستان میں مونسون کی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جس سے کافی سارے علاقوں میں, بلوچستان ہو گیا, یہ راجن پور ہو گیا, سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں. تو حکومت ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی, اپنی سیاست کو دیکھ رہی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. حکومت نے یہ ابھی تک کچھ نہیں کیا, وہ اپنی گورنمنٹ کو بچانے میں ہی لگے رہے, حالانکہ ان کے پاس عددی اکثریت بھی نہیں تھی. بیک ڈور پہ آئے ہیں, رجیم چینج کر کے آئے ہیں, کسی US کے اشارے میں آئے ہیں. ان کی بالکل ترجیحات یہی رہی ہیں. خان صاحب کی گورنمنٹ ہوتی تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوتا. مجھے یہ کافی سارے, جس میں میرا اپنا علاقہ بھی ہے, PP 237 بھی ہے, بہت نقصان ہوا ہے. ابھی پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ بنے کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں. میں CM صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے جو پانی کے معاملات اور دوسرے ٹیکسز ہیں, میرے منچن آباد تحصیل کو آفت زدہ قرار دے کر کے ان کے جو ٹیکسز وغیرہ ہیں اس میں چھوٹ دی جائے, اور کاشتکاروں کے لیے اور جن کے مکان وغیرہ گرے ہیں ان کے لیے بغیر سود کے فوری قرضے دیے جائیں, تاکہ وہ اپنے گھروں میں اپنا سر چھپا سکیں اور اپنے بچوں اور بوڑھے بزرگوں کو اس میں ڈال سکیں. سیکنڈ یہ ہے, اسی طرح کا جو ہے نا میری ریکویسٹ ہو پورے پنجاب کی, اور جہاں جہاں میرے پاکستان میں سیلاب آیا ہے گورنمنٹ کو اقدام کرنے چاہیے, اور پرویز الہی صاحب کو پورے یعنی کہ پنجاب میں ایسے کرنا چاہیے جی. آفتاب صاحب, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, منچن آباد کی عوام کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام ہے منچن آباد والوں, پورے پنجاب والوں, پورے پاکستان والوں, عمران خان اپنی جنگ نہیں لڑ رہا, خدا را سمجھو. عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. یار وہ خوددار پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, قسم سے اس کا ساتھ دو. وہ ایک ایماندار شخص ہے. آنے والی نسلوں, ہم شرم سے سر جھکا نہ لیں اگر اغیار کے سامنے, اور اغیار کی کٹ پتلیوں کو آپ نے سپورٹ کیا, آپ کی آنے والی نسلیں شرمندہ ہوں گی. اور اگر عمران خان کو سپورٹ کرو گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی آنے والی نسلیں, آپ کے بیٹے, آپ کے پوتے پوتیاں انشاءاللہ فخر سے سر بلند کر کے کہیں گی کہ ہمارے پیرنٹس جو تھے نا دیٹ ٹائم عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے تھے, پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, وہ کسی چیری بلاسم یا مالشیا طبیعت کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ جی. تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.